सातवें किस्त। देवी महान है, इसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए, तेरी बुद्धि अक्ल अब काम करने लगी है। वो मज़ाक़ खेज लहजे में बोला, गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए ज़ब्त करके इसकी बकवास सुनता रहा। जानता हूँ इससे तेरे मन में क्या है, तो किस खोज में है, पर न तो मैं तेरे प्रश्न का उत्तराविश दूंगा। मेरा नाम अमर कुमार है, काली माता का सेवक हूँ। इससे देवी की आज्ञा से तुझे ये समझाने आया हूँ कि मेरी बात मान ले, नहीं तो बड़ी कठिनाइयों में पड़ जाएगा। वो बड़ा रास्त मेरी आंखों में देखकर बोला, मैं नहीं जानता जो तो कह रहा है वो सच है या झूठ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तेरी देवी मुझसे क्या चाहती है। मैंने इससे मुतासिर हुए बगैर मजबूत आवाज में कहा। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। हम दोनों इसी खेत के खड़े थे जहां वो मलंग गायब हुआ था। देवी तेरी सहायता मदद करना चाहती तो ने देवी की आज्ञा का पालन, हुक्म की तामील न किया तो बड़ी उलझन में पड़ जाएगा। इसने किसी उस्ताद की तरह मुझे समझाया, मुझे तो कोई ढोंगी या बहरूपिया लगता है। तेरी किसी बात की समझ मुझे नहीं आती। अगर तुझे रकम की जरूरत है तो सीधी तरह बता, मैं तेरी कुछ न कुछ मदद जरूर करूंगा। मेरी बात सुनकर इसका चेहरा गुस्से से तप गया, लाल अंगारा आंखों में जैसे आग के इला रोशन हो गए। वो गुस्से से थर थर कांपने लगा। वो मूर्ख तो नहीं जानता तो इससे किसके सामने खड़ा है। तुझे अभी मेरी शक्ति का ज्ञान इल्म नहीं है। मैं चाहूं तो अभी तुझे भस्म कर सकता हूं, पर न तो देवी की अच्छा ख्वाहिश कुछ और है, और देवी की आज्ञा का पालन करना हर अच्छे सेवक का धर्म है। प्रिंटो तूने मेरा अपमान किया है, एक महान साधु का अपमान। इसका श्राप तो तुझको मिलेगा। इसकी आंखों में कहर उतर आया, तो मुझे सजा देगा। मैंने तमस्खुर से कहा, अगर तुझ में हिम्मत है तो जो करना चाहता है कर ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। वो खामोश खड़ा मुझे घूरता रहा। मैंने भी इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उतर तो दोबारा मेरे रास्ते में आया तो याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके होंठ तेजी से हिलने लगे। वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। ढीक 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 ढीक। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। तेजी से मुड़कर देखा तो वही मलंग खेत के किनारे बैठा मिट्टी के ढेलों से बच्चों की तरह खेल रहा था। भाग गया, हा 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 हा, भाग गया बुज़दिल, वो कहे लगाने लगा। मैंने फौर अमर कर देखा तो दूर दूर तक साधु का नाम वो निशान न था। मैं हैरान रह गया क्योंकि हम चटियल मैदान जैसे खेत के पास खड़े थे। दूर तक कोई ऐसी जगह न थी जहां वो छप सकता। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, लेकिन साधु होता तो मिलता। मेरी हैरत बजा थी, अगर वो बहुत तेज दौड़ता तब भी कम अज कम 5 मिनट से पहले खेत पार न कर सकता था, जबकि वो तो एक लम्हे में गायब हो गया था। साधु को गायब पाकर मैं फौरन मलंग की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो भी अपनी जगह से गायब था। या खुदा, ये क्या माजरा है? ये इंसान है या जिन? एक पिल में गायब हो जाते हैं। हैरत से मेरी अक्ल गुम हो गई। अंधेरा इतना भी न था कि वो मुझे दिखाई न देते। मैं काफी देर इसी जगह पर खड़ा सोचता रहा, फिर बोझल कदमों से वापस घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों से मुझे अजीब और गरीब हालात पेश आ रहे थे, जिनसे मैं खौफजदा तो न था, हाँ उलझन जरूर महसूस कर रहा था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अंधेरा अपने पर फैला चुका था। सारा घर तारीकी में डूबा हुआ था। मैंने गैराज की लाइट जलाई और बरामदे में आ गया। अचानक ऐसी आवाज आई जैसे अंदर कोई चल रहा हो, फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। बरामदे में लोहे की गर्ल लगी हुई थी, जिसके बंद कर देने से सारा घर महफूज हो जाता था। ऐसी ही एक गर्ल पिछले बरामदे में भी थी। ये हिफ्स मातकद्दुम के तौर पर लगाई गई थी। मैंने गर्ल का ताला खोला और अंदर जाकर टीवी लाउंज की लाइट भी जला दी। बरीफ केस रखकर मैं बाथरूम में चला गया। सरदाह गर्मियां, मुझे हर रोज नहाने की आदत है। जब मैं टीवी लाउंज में आया तो ये देखकर शशदर रह गया। टीवी ऑन था। अभी मैं खड़ा सोच ही रहा था कि कहीं मैंने जाते हुए खुद ही तो टीवी ऑन नहीं कर दिया था कि बेडरूम से किसी के चलने फिरने की आवाज आई। जल्दी से अंदर की तरफ लपका बेडरूम खोलकर देखा तो एक बार फिर अजीब से बेचैनी ने घेर लिया।
میں واپس ٹی وی لاؤنج میں آیا تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ٹی وی بند تھا۔ میں نے اسے آن کیا، کوئی ٹاک شو لگا ہوا تھا۔ میرا دل ٹی وی دیکھنے میں نہ لگا، اس لیے میں بیڈ روم میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میں نے خواب دیکھا، سائمہ میرے کمرے میں آئی ہے۔ اس نے بہت گہرا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کا تازہ پھول ہے، کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ بیڈ پر گلاب کی پتیوں کی سیج سی بنی ہوئی ہے۔ سائمہ پہلے سے زیادہ ہم نظر آ رہی ہے۔ وہ رات بھی میرے ارمانوں کی رات ثابت ہوئی۔ ہم دونوں دنیا جہاں سے بے خبر ایک دوسرے میں کھو رہے۔ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ میں نے کلاک پر نظر ڈالی، 7 بج رہے تھے۔ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ اچانک میری نظر بیڈ پر پڑی تو میں اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ سارا بیڈ گلاب کی پتوں سے یوں ڈھکا ہوا تھا جیسے شب عروسی کے لیے بیڈ پھولوں کی پتوں سے سجایا جاتا ہے۔ پتیاں مسلی ہوئی تھیں، تکیے پر گلاب کا ایک پھول بھی رکھا ہوا تھا۔ رات کو خواب میں نے دیکھا تھا کہ سائمہ گلاب کا پھول لے کر کمرے میں آئی اور پھول مجھے دے دیا، جسے سون کر میرے اندر جذبات کا طوفان امڑ آیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے میں سائمہ کو اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ سائمہ کے انداز میں والہانہ پن اور غور فنگی تھی۔ میں حیرت بھری نظروں سے بیڈ کو دیکھ رہا تھا۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ کیا وہ خواب نہیں تھا؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سر بری طرح چکر الف رہا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو گلاب کی پتیاں اور پھول کہاں سے آئے؟ اگر حقیقت تھی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سائمہ کی غیر موجودگی، بلکہ اس شہر میں غیر موجودگی کہنا مناسب ہوگا کے باوجود وہ رات کو میرے ساتھ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ اس قسم کے حالات سے میرا سابقہ پہلے کبھی نہ پڑا تھا۔ کافی دیر میں اسی شش و پنج میں مبتلا رہا، پھر سر جھٹک کر باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر میں جلدی سے بینک روانہ ہو گیا۔ عمران چھٹی پر تھا، ورنہ اس سے کہہ کر ہی دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ کام کے دو کے دوران بھی میں رات والے قصے کے بارے میں سوچتا رہا، بلکہ سوچتا کیا رہا، خیالات خود بخود میرے ذہن میں آتے رہے۔ تقریباً 12 بجے محمد شریف کا فون آ گیا۔ وہ مجھے شام کو اپنے ہاں آنے کے بارے میں یاد دہانی کروا رہا تھا۔ آج وہ چھٹی پر تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس کا گھر یہاں سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ 5 بجے بینک سے نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، جس نے مجھے آدھ گھنٹے میں شریف کے گھر پہنچا دیا۔ میں پہلی بار اس کے گھر جا رہا تھا، لیکن ٹیکسی والا اسی گاؤں کا تھا۔ وہ مجھے سیدھا شریف کے گھر لے گیا۔ جب میں گھر کے سامنے اترا تو شریف سامنے آ رہا تھا۔ بڑے اتفاق سے ملا اور مجھے اندر لے گیا۔ لگ بھگ 2 کنال کے رقبے پر بنا ہوا یہ گھر سادہ لیکن صاف ستھرا تھا۔ سامنے کی طرف ایک قطار میں کمرے، ان کے آگے برآمدہ، وسیع و عریض صحن، اور ایک طرف جانوروں کا باڑہ بنا ہوا تھا، جس میں 2 بھینسیں اور چند بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ شام ہونے کو تھی۔ صحن میں 4 پائیاں بچھا کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہیں 25 افراد ان 4 پائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اندر سے میرے لیے کرسی لے آئے۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، سر میرے والد محترم اب سے ملنا چاہتے ہیں۔ ضرور کیوں نہیں کہا ہے تمہارے والد صاحب، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، اندر کمرے میں لیٹے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے آپ کو یہاں بلانے کے لیے کہا تھا، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے۔ ویری سیڈ، میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ چلی سر، اندر چلتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے لے کر سامنے بنے ہوئے کمروں کی طرف چل پڑا۔ برآمدہ پار کر کے ہم بائیں طرف بنے ایک کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ شریف نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ محمد شریف آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر سے ایک بھاری آواز آئی، سر اگر برا نہ مانے تو جوتی باہر ہی اتار دیں، اس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے جوتا اتار دیا۔ شریف نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کے لیے راستہ دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو بڑی مسحور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا۔
مدھم سبز روشنی کا بلب کمرے کے ماحول کو پاکیزہ بنا رہا تھا۔ شریف نے اندر آ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور ٹیوب لائٹ جلا دی۔ کمرے میں دودھیا روشنی پھیل گئی۔ ایک نورانی صورت بزرگ سامنے بچھے تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چار پائی فرش پر موٹا سا کپڑا نما قالین، یہ تھا کمرے کا کل سامان، البتہ دیوار گیر الماری میں کافی تعداد میں کتابیں موجود تھیں۔ ہلکا سا خوشبودار دھواں کمرے میں چک کر رہا تھا، جس کا مخرج ایک مٹی کا تھال نما برتن تھا۔ آؤ آؤ بیٹا، آگے آ جاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ انہوں نے بڑی محبت سے میرے سلام کا جواب دیا اور ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے اندر پہنچا کر شریف الٹے پاؤں کمرے سے واپس چلا گیا، جاتے جاتے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ فاروق بیٹا، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت بلایا ہے۔ جو کچھ میں تم سے کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا۔ عمل کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ صرف خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہی ہے جو دلوں کے بھید اور آنے والے وقت کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ بعض اوقات اپنی منشا کے مطابق کچھ باتیں وہ مجھے کسی گناہگار بندے کو بتا دیتا ہے، اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جس قدر وہ چاہتا ہے اتنا ہی انسان کو معلوم ہو سکتا ہے۔ رات جو کچھ ہوا وہ ایک خواب نہیں تھا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان کی بات سن رہا تھا۔ حیران میں اس بات پر تھا کہ سوائے میرے رات والے واقعے کے بارے میں کسی کو پتہ نہ تھا کہ کیا ہوا، جبکہ شریف کے والد صاحب مجھے اس طرح بتا رہے تھے جیسے وہ خود وہاں موجود رہے ہوں۔ یہ سب کیا ہے ابھی میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ آنے والے وقت میں تمہیں چند مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان مشکلات کو نہایت صبر و استقامت سے برداشت کرنا۔ تمہیں ایک پرخار وادی سے گزرنا ہے، آنکھیں کھلی رکھنا اور نفس کو دنیا کی لذتوں سے بچانا۔ اس طرح تم ان مصائب اور تکالیف پر بہت جلد قابو پالو گے۔ میرے بچے، دنیا صرف چند روز کا کھیل تماشا ہے۔ میں سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ کچھ عرصہ قبل بھی تم ایک ایسی رات گزار چکے ہو۔ تمہاری اہلیہ سچ کہتی ہے اس رات وہ تمہارے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ پھر یہ سب کیا ہے بزرگوار؟ میں نے قط کلامی کی، میں تو خود حیران و پریشان ہوں۔ عقل کام نہیں کر رہی۔ سوچ کر تھک گیا ہوں، پر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں میرے بچے، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھو۔ یہ صحیح ہے کہ ابھی تمہیں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن میری چند ہدایات پر عمل کر کے تم ان مشکلات سے بہتر طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ وہ خاموش ہوئے تو میں نے نہایت ادب سے کہا بابا جی اب بتائیں۔ میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گا کیونکہ میں خود اس معاملے میں سخت پریشان ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ چند روز قبل جو ہندو سادھو تمہارے پاس بینک آیا تھا وہ بہت خبیث انسان ہے، بہت ہی خطرناک۔ وہ روشن ضمیر تھے، انہیں سب معلوم تھا۔ وہ سادھو کون ہے بابا جی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ شیطان کا چیلا ہے وہ خبیث، بہت خطرناک آدمی ہے، بلکہ اسے تو آدمی کہنا بھی آدمیت کی توہین ہے۔ بہت جلد ان ظالموں کی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ ان کے نورانی چہرے پر جلال چھا گیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مجھے تو اس کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پوچھا قبل از وقت ان باتوں کا جاننا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا؟ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اگر مناسب سمجھو تو اس پر عمل کرن، اور نہ ہر انسان خود مختار ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ بہت کم لوگ جو نصیحت سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جن مصائب کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بچے بھی شریک ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کو وہیں روک دیا جائے جہاں وہ موجود ہیں، یا تمہیں بھی ان کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اس طرح خدا کی مخلوق ان بدبختوں کے ہاتھوں برباد ہوتی رہے گی۔
تمہیں اس احسن کام کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تم نے صراط مستقیم کو نہ چھوڑا تو مخلوق کی بھلائی کا جو کام تم سے لیا جانے والا ہے وہ ایک سعادت ہے جس کے لیے اللہ کے بندے ترستے رہتے ہیں، لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ہوں بابا جی، کس قسم کی سعادت اور مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اگر مناسب سمجھی تو وضاحت فرما دیں۔ خاموشی کے وقفے کے دوران میں نے پوچھا، وقت آنے پر سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ انہوں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، سنو، نماز میں کوتاہی نہ کرنا، اور سب سے اہم بات جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے دور رہنا۔ آزمائش کی گھڑی بہت کٹھن ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کم وقت کے لیے آتی ہے۔ جو آزمائش کے ان لمحات کو صبر و استقامت سے گزار گیا وہی مرد میدان بھی ہے اور اسی کو انعام بھی ملتا ہے۔ اگر میری ان دو باتوں پر تم نے عمل کیا تو شیطان اور اس کی اولادہ تم سے شکست کھا جائیں گے۔ اگر تم بہک گئے تو پھر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر جائے نماز کا ایک کونا اٹھا کر اس کے نیچے سے ایک ایسی چیز نکالی جو میرے لیے عجیب تھی۔ جاری ہے